बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, 9 मई के केसेस में पीटीआई की क़यादत को मुश्किलात का सामना है। मुतादिद केसेस में फ़ैसले आ चुके हैं। पीटीआई की क़यादत जो है वो इन केसेस में 10-10 साल के लिए सज़ा याफ्ता हो गई है। क्या अब इनको डी-सीट किया जाएगा? इलेक्शन कमीशन में इनका मामला जाएगा? हाई कोर्ट की फोरम की तरफ ये लोग रुजू करेंगे? होगा क्या? आइंदा आने वाली पिक्चर बड़ी ब्लरी नज़र आ रही है और हम ये देख रहे हैं कि जो पीटीआई की क़यादत है वो कह रही है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ इंसाफ होगा। और अगर इस तरह रहा तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम या मुकम्मल तौर पर बायकॉट करें या फिर असम्बली को ही हम छोड़ दें, वहाँ से इस्तीफ़े दे दें। इससे कबल भी पीटीआई ने ये ऑप्शन एक्साइज की थी, लेकिन उनके मफाद में ये ऑप्शन नहीं रही थी जब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली से इस्तीफ़े दिए। पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? 5 अगस्त की तहरीक इस दौरान एक बड़ी अहम तहरीक है। कहा यह भी जा रहा है कि पीटीआई पे मजीद प्रेशर बन गया है और कुछ लोगों को जो छोड़ा गया है, पीटीआई के खुद रहनुमा ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो गया कि हम सबको सज़ाएं हो गई, लेकिन जो लोग इस टाइम पीटीआई के बयानियों को लेकर नहीं चल रहे हैं उनको सज़ाएं नहीं हुई। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, पीटीआई के सीनियर रहनुमा है। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब, सीनियर कानूनदान है। आप दो मेहमानी गिरामी का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम अमरीका के हवाले से भी बात करेंगे। अमरीका की जानिब से जो पाकिस्तान पे 19% टैरिफ आयद किया गया है, भारत पे 25% टैरिफ आयद किया गया है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी भी है। एक तरह से जो पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात एक बेहतरी की सतह पर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों ममालिक मिल के ऑयल एक्सप्लोर करेंगे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले 9 मई के केसेस पे बात करते हैं। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या करेगी अब आपकी क़यादत? तो ज़्यादातर आपको पता है कि उनको सज़ा याफ्ता हो गई, नाअहल हो जाएंगे, तो क्या करेंगे आप लोग? क्या ऑप्शंस हैं? देखिए कंबर साहब, आपने कहा कि अभी इसके बाद पीटीआई क्या करेगी, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है कि जिस तरीके सज़ाएं हुई और उसी तरीके इलेक्शन कमीशन कोई देर नहीं लगा रहा, लोगों को नाअहल करता जा रहा है। आज एक मैंने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट ने अब्दुल लतीफ़ अब जो था उसका चित्राल वाली सीट पे उस पे उन्होंने स्टे भी किया है दोबारा बाई इलेक्शन को। देखें, हमें कौन सा शक है? आप संभल वाली रात को आपने देखा था, इस पार्टी को पहले तोड़ा गया, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया, फिर हमसे निशान छीना गया। हमें कौन सा शक है इन पे? अब ये चाहते क्या हैं? चाहते ये हैं कि जल्दी से डी-सीट करके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ली जाए और 2/3 मेजॉरिटी लेके हमें किसी की ज़रूरत न पड़े, हम लेजिस्लेशन जो मर्जी ही करते जाएं। 27वीं तरमीम पड़ी है। मुझे ये भी अंदाज़ा है कि बार काउंसिल्स के इलेक्शन जो हैं वो भी अपनी डेट से पहले कराए जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट करना क्या चाहती है? जिनके पास मैंडेट ही नहीं था, फॉर्म 47 पे आई, और आज आप देखें कि 2 अपोजिशन लीडर, आप ये देखें कमर साहब के अपोजिशन लीडर सेनेट भी शिबली फराज और अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली भी हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी को ही अबालिश कर दिया है। तो अब आपको क्या शक रहेगा कि ये क्या करेंगे? ये तो सारा कुछ वो करेंगे जो गैर आईनी गैर कानूनी करते आ रहे हैं, जिस तरह 26वीं तरमीम की ये दूसरा किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बल्ले वाली रात को भी ये कहा गया था कि ये पार्टी ख़त्म हो गई है। पार्टी एक आग का दरिया भुगत के आ रही है सामने। पार्टी ने मुश्किल वक्त में इलेक्शन लड़ा और पार्टी ने साबित किया कि बगैर निशान के भी बल्ले के हम। आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये जो है सारा कुछ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और 27वीं आईनी तरमीम, बिल्कुल यही है, इनके पीछे यही है। और अब ये शायद मेरा ख्याल है जो वो दूसरी पार्टी से भी जान छुड़ाना चाहते हैं, जिस तरीके करके ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ जा रहे हैं और गलत। हाफिज साहब, जो फैसला आया है इसमें फवाद चौधरी साहब को छोड़ दिया गया, ज़ैन कुरैशी साहब को रिलीफ दिया गया, ये कैसे हो गया? कि मतलब ज़ाहिरी बात है कि ये भी उस टाइम पार्टी में मौजूद थे, इनके भी मुख्तलिफ केसेस में इनके पेंडिंग भी हैं केसेस, तो कुछ को सिलेक्शन की गई, कुछ को छोड़ दिया गया कि क्या हो रहा है? बुनियादी तौर पे आज जो आपका प्रोग्राम है वो ये है कि जो 9 मई के बाद जो एक ट्रायल हुआ और उस ट्रायल्स 3 जगह पे आपकी जजमेंट्स आई हैं। सरगोदा की आई है, लाहौर की आई है और कल फैसलाबाद की आई है। बुनियादी बात ये है, बाकी जो चीज़ें आप अलहदा प्रोग्राम कीजिएगा इंट्रा पार्टी के ऊपर, या उसके बाद असम्बली का जो है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके अंदर क्या हुआ या क्या किस तरह पीटीआई की पार्टिसिपेशन थी, या एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स के अंदर क्या फ़ैसला था, या आर्टिकल 51 की रिक्वायरमेंट क्या थी,
آج جو بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر 9 مئی کو جو انسیڈنٹس ہوئے جو ملک کے 100 مختلف جگہوں پہ ہوئے، ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیکس کیے گئے، GHQ کے اوپر، ISI کے آفس کے اوپر، نیول بیس کے اوپر، پشاور کے اندر جو آپ کا ہے ریڈیو پاکستان جو ہے، مردان کے اندر، اور جو آپ کا GHQ، کیا یہ ساری حقیقت نہیں ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے اس چیز کے اندر، تو کیا ایک نیریٹو یہ نہیں آیا کہ جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے؟ فرام ڈے ون آپ بھی کہتے آئے ہیں، PTI بھی کہتی آئی ہے. اس وقت پرابلم یہ تھی کہ جی سزا دینی چاہیے آپ کو اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر، آپ کو ملٹری کورٹس میں نہیں جانا چاہیے، چونکہ ملٹری کورٹس کے اندر انصاف کا جو ہے وہ نظام مدرہ مختلف ہے. اب جب یہ چلتے چلاتے 2.25 سال اس سارے پروسیس کے اندر لگے ہیں، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی آ گئی کہ آپ اینٹی ٹیررزم کے اندر یہ کہا ہے کہ 7 دن کے اندر ٹرائل ہوگا، ڈے ٹو ڈے ہوگا، اور اس کے بعد 30 دن کے اندر جو ہے آپ اس کی اپیل کو فائنلائز کریں گے، جو نہیں ہوتا اس ملک کا جس طرح کا آپ کا نظام انصاف ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ نہ ہیسٹ ہے، 2.25 سال آپ کے پاس لگے اس ٹرائل کے اندر، 100 سے زیادہ وٹنسز آئے، اس کے بعد پروسیکیوشن اپنا لے کے آئی. جن چیزوں پہ یہ بات کر رہے ہیں، کسی ایک چیز کے اندر اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر یہ اپلیکیشن گئی تھی کہ ہمیں اس جج پہ اعتبار نہیں ہے، یا جج ڈیو پروسیس آف لا نہیں کر رہا؟ ہائی کورٹ کے اندر کوئی اپلیکیشن فائل کی گئی؟ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جب یہ ڈائریکشنز آئی اس کو کہا گیا کہ اس کو آپ ریوزٹ کریں؟ کیا آپ کے پاس لیگل پوائنٹس ہیں، یا پھر جس طرح سے حافظ صاحب بات کر رہے ہیں کہ آپ سیاسی مقدمے ہی لڑتے رہیں گے؟ نہیں، اور اگلا میں آ کے پھر نیائی صاحب کی طرف جائیے گا. اب آپ نے ایک سوال کیا کہ جی ایک کے اوپر جا رہا ہے. اگر ان کیسز کے اندر 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے جو موقع پہ موجود تھے اور جنہوں نے ایکشنز کیا، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو آپ کے پلانر ہے یا کانسپریسی ہے. اور رائٹس کے اندر کمبر دونوں طرح کے لوگ انوالو ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ جو موقع پہ موجود. ہاں، اگر اس کے اندر آپ نے کہا جس طرح 5 چیزیں ہیں، کانسپریسی ہے، ابیٹمنٹ ہے، کرمنل اس کے اندر انٹیمیڈیشن ہے، پرووکیشن ہے، انسٹیگیشن ہے، یا پلاننگ ہے، یہ جو بھی ہے یہ پاکستان پینل کوڈ میں بھی جرم ہے. سیکشن 120 کے اندر ہے، 34 ہے، 149 ہے. امریکہ میں، برطانیہ میں، امریکہ کے اندر کیپٹل ہل کے اندر جو رائٹس سے وہ لوگ جو موجود نہیں بھی تھے اور باہر تھے ان کو بھی سزائیں اس چیز کے اندر ہے. اب یہ اگلا یہ ہے کہ جب آپ پریزیڈنشل پارڈن بھی تو ہے نا. نہیں، وہ تو بعد کی بات ہے نا. پارڈن تو یہاں اگر دیا گیا ہے تو آپ وہ بھی نہیں نا مان رہے، آپ کہتے ہیں ان کو بھی رگڑا لگائیں. اچھا، دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ سوال آیا کہ جی میں موقع پہ موجود، ہم یہ نہیں کہتے ان کو رگڑا لگائیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار، جنہوں نے کہتے یہ ہے کہ بھائی جان سب کے ساتھ اکراس دا بورڈ سب کے ساتھ ہونا چاہیے. جنہوں نے جب وہ ٹرائل سے پہلے یا اس کے اندر کہا کہ جی ہمارے معافی دے دیں، آپ نے کہا نہیں ان کو بھی. اچھا، اب یہ ہے کہ اس ٹرائل کے اندر جو ہے اگر میں کہ میرے خلاف یا کسی کے خلاف چاہ جاتا اور میں کہتا ہوں موقع پہ موجود نہیں ہے، نیائی صاحب ہمارے ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں، بڑے زبردست کرمنل لائر، کیا ہمیں ڈیفنس کے اندر 340 جو ہے CRPC ہے اس کے اندر نہیں کہنا چاہیے؟ ہم نے پلی آف ایلیبائی نہیں لینی چاہیے؟ 342 کے اندر ہم نہیں ڈینائی کرنا چاہیے؟ اگر ہم اس ٹرائل کے جو پروسیس ہے اس کے اندر یہ چیزیں بھی نہ لے کے آئیں اور الٹیمیٹری جج پہ چڑھ جائیں تو پھر یہ پرابلم تو آئے گا نا. ہاں جی، دیکھیں حافظ صاحب نے جو باتیں کی ہیں یہی کیسز تھے عمران خان کے. ہمیں تو وہ پورا ایک گھسیٹنے کا پروگرام ہے نا، گورنمنٹ کا یہ پروگرام ہے کہ ان کو جتنی دیر گھسیٹا جائے اور ہم اپنا جو پلان ہے اس کو پورا کریں. کیا یہی کیسز سزا ہوئے جن ججز کی بات کر رہے ہیں؟ یہی ججز سے سزا ہوئے؟ کیا کیا وہ سسپینڈ نہیں ہوئی ججمنٹ؟ کیا عدت کا کیس فارغ نہیں ہوا؟ کیا سائفر کا کیس میں کوئٹل نہیں ہوئی؟ اب میں بتاتا ہوں. نہیں تو پھر انصاف کا نہیں، سب قتل عام نہ کہیں، پھر آپ جوڈیشری جو ہے اس کو یہ تو نہ کریں. صرف ایک میں صرف کہ جو نہیں آپ نہیں میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں، پھر آپ ججز یا جوڈیشری کو اسپیسیفک نہ کریں، صرف اتنی گزارش ہے، باقی آپ کر لیں. میری بات سنیں سر، میں ججز اور جوڈیشری کو اسپیسیفک، کیونکہ 26ویں ترمیم پر حافظ صاحب کو پتہ ہے عدلیہ کی آزادی کوئی رہی نہیں ہے، وہ تو انڈرمائنڈ کیا گیا پورا. یا مجھے یہ بتا دے بطور وکیل، میں بھی رول آف لا پہ بلیو کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد بھی بڑا آزاد ہے. سائفر کی ایکویٹل 26ویں ترمیم سے پہلے ہوئی ہے، بعد میں ہوئی ہے. یا تو آپ کر لیں. میں کبھی کہہ رہا ہوں کہ 9 میں ٹھیک ہوا. میری بات تو سن لیں نا، میری بات بھی سنیں. حافظ صاحب بھی کنسٹیٹیوشن کے سٹوڈنٹ ہیں. عدلیہ کی آزادی کو پریمبل میں تحفظ دیا گیا ہے. کیا عدلیہ کی آزادی بیسک سٹرکچر نہیں ہے جو آپ نے 26ویں ترمیم سے چھین لیا گیا؟ ہم نے ایز اے وکیل بات کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کیس میں اگر یہ فیئر ٹرائل ہے تو زین قریشی کو اکٹل ہوئی، چودھری فواد کو اکٹل ہوئی. اس کے بعد سرگودا میں جو ایک ججمنٹ ہے اس کے پیرا نمبر 39 پہ لکھا ہے
چونکہ اس آدمی کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے لہٰذا یہ جرم کر سکتا ہے. یہ غلط ہے. دیکھیں آپ نے جس کو سزا دینی, اچھا سن لیں نا, سنیں کہ عمران خان نے کہا کہ اس کی فوٹیج دے دیں. سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہر چیز ہے جو بھی وقوع ہے. میں کب کہتا ہوں کہ کوئی شہداء پہ حملہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, میں بھی کہتا ہوں غلط ہے. یہ دیکھیں نا, ایک انصاف کی بات ہے. انہوں نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیج دیں یا اس پہ کمیشن بنا دیں, ہو سو ایور انوالو ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے دونوں کام نہیں ہوئے. دونوں کام نہیں ہوئے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جنہوں نے پریس کانفرنس کی وہ تو فارغ ہو گئے, وہی نہیں. اچھا چلیں جی, یہ بڑا سوال ہے نا. پریس کانفرنس والے فارغ ہو گئے, سنیں پریس کانفرنس والے فارغ ہو گئے, زین قریشی فواد چودھری کو چھوڑ دیا, تو یہاں پہ جو عوام جو دیکھ رہے ہیں ہم دیں سب کو سزا, سب کو سزا دیں اکراس دی بورڈ. اچھا اگلی بات سنیں نا ذرا کہ یہ جو اس پہ ریبٹل تو لے لینا ان کا. اچھا اب یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اس کے بعد توشہ خانہ کی سسپینشن آئی, سائفر کی ایکویٹل 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے آئی یا بعد کے اندر آئی, یا اس کے بعد جو ہائی کورٹ سے ریلیف مختلف کیسز کے اندر ملے ہیں وہ 26ویں ترمیم سے پہلے ہیں یا بعد کے ہیں. ڈیفینیٹلی 26ویں ترمیم کے بعد کے اندر ہے. دوسرا جو عدلیہ کی آزادی ہے, یہ نیازی صاحب تو اس پروسیس کے اندر تھے نہیں نا. یہ ان کے جو سٹالورٹس تھے, جو لا کے سٹالورٹس تھے, جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی انگیجمنٹس کے اندر تھے, انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائے, اور اس کی ساری نیٹی گریڈی کے اندر وہ لوگ انوالو تھے. اگر وہ انوالو نہ ہوتے تو اس ساری نیگوسیشنز کے اندر وہ باہر نکل آتے. دوسرا آپ نے بات کی ہے کہ فواد چودھری یا ان کی جو ہے, فواد چودھری نے 340 کے اندر جو ہے اپنے وٹنسز بھی دیے, ایلی بائی بھی کہا, اس نے کہا میں اسلام آباد کلب کے اندر ہوں. اسی طرح کے کیا دوسروں نے اس طرح کی وہ ایکسرسائز کی؟ نہیں, اگر فواد چودھری اپنے موقف پہ رہتے تو ابھی تب بھی یہ فیصلہ آتا. یہ سوال تو یہ ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے, فواد چودھری صاحب فواد چودھری صاحب اگر پی ٹی آئی میں ابھی اسی طرح کے متحرک ہو رہے ہوتے, اپنے آپ کو ڈسٹنس نہ کرتے, تب بھی یہ فیصلہ آتا. نہیں, آپ مجھے دیکھیں دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے فیصلہ آنا. میں اس لیگل پروسیس کی بات کر رہا ہوں کہ میں لیگل کی بات کر رہا ہوں نا. اگر اس پروسیس کے اندر آپ کے اوپر ایک چارج ہے, آپ اس چارج کو ڈسچارج نہیں کر رہے کہ جی میں موقع پہ موجود نہیں تھا یا میں نے کانسپریسی نہیں کی یا میں نے نہیں کیا, تو ایلی بائی کس پہ آتا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک, ایک بریک ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول ٹیک شارٹ بریک. یہ ڈسکشن جاری رہے گی. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی, کیا ان کو بھی واقعی قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق کوئی سختی سہنی پڑی؟ مراد راس ہیں, فیاض الحسن چوہان ہیں, اندلیب عباس ہیں, شیریں مزاری ہیں, فواد چودھری ہیں, زین قریشی ہیں. یہ تمام لوگ کس طرح سے, بیکاز یہ عمران خان صاحب کی کور ٹیم تھی, انہوں نے صرف اپنے آپ کو پارٹی سے ڈسٹنس کیا اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں کیوں ہیں ایسا؟ حافظ صاحب دیکھیں علی قمر, ایک تو یہ ہے کہ ابھی نیازی صاحب نے کہا کہ جو چترالی والا فیصلہ ہے, جو شیڈول ہے, وہ پشاور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے عدالتیں کام کر رہی ہیں. امجد دستی کا جو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن شیڈول سسپینڈ کیا ہے وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم سے بعد, اس کا مطلب ہے وہ بھی کر رہی ہیں. یہاں پہ اوپر بھی جو انہیں ریلیف مل رہا ہے وہ سارا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہے, تو لہذا اس کے کور اپ میں نہیں جانا چاہیے. دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ اکمبر ایز اے پولیٹیکل پارٹی کیا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ایز اے پارٹی کے طور پہ ہوا ہے یا ایز اے انڈیویجول کے طور پہ آیا ہے؟ اگر تو ایز اے پارٹی کے طور پہ آیا ہے تو جس نے پارٹی سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ہے تو پھر اس نے سمجھا ہوگا کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ رول آف لا کی بجائے جو ہے رول آف ڈسٹرکشن کی طرف چلے گی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ڈسٹنس کر لیا. نہیں, یہی تو بات ہے. بطور وکیل اگر یہ بات کر رہے ہیں, میں تو پھر اچھی بات کر رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ جس نے جرم کیا ہے, جرم تو ادھر کھڑا ہے نا, وہ ڈسٹنس بھی کرے گا. اگر وہ کہہ رہے ہیں ایک کلیکٹیو, نہیں, اگر اس نے آرمی انسٹالیشن پہ حملہ کیا ہے تو ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہو سو ایور, میں تو یہ کہہ رہا ہوں
اگر وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کر سر لیتا ہے، مدعی اگر آرمی ہے فار انسٹنس، اگر مدعی آرمی ہے، مدعی کہتا ہے کہ جی اس کی یہ ساتھ انوالو تھا لیکن چونکہ اب اس نے یہ پیچھے ہو گیا ہم نہیں کیس لے رہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں سر، اسٹیٹ پراپرٹی، اسٹیٹ پراپرٹی ہے، اسٹیٹ کا کیس کوئی، میں بھی 12 بجے سے لے کے 5 بجے تک پورے ملک کے اندر جو کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جس طرح یہ ہوا ہے، کیا انڈیویجول ایکٹ تھا؟ پولیٹیکل بات کیا اس کے پیچھے نہیں، کیا اس کے انوسنٹ تھا؟ کیا اس کے اندر جو تھا سپونٹینیس تھا؟ کیا اس کے پیچھے جو ہے پری میڈیشن نہیں تھی؟ اگر یہ ساری چیزیں تھیں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم ان کو سزا ملنی چاہیے، تو جن کو ملتی ہے انہیں ملنے دیں نا. اور اگر انہیں مل رہی ہے، اگر اس پروسیس کے اندر نہیں ہے، وہ اس پروسیس کو جا کے ہائی کورٹ کے اندر چلے جائیں. آپ پھر ایز اے پارٹی کے طور پہ کیوں ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ جو ہے اس کو اس طرح ہونا چاہیے؟ ابھی یہ ایک کیس تھا جہاں پہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں اب وہ کوئی تھا، ویڈیو بنائی تھی بچیوں کی، تو انہوں نے معاف کیا اور اس کے بعد اسٹیٹ نے اس کی ذمہ داری لے لی. جرم جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، اب یہ جو کورٹس ہیں نا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس، یہ کس کے انڈر ہیں؟ یہ ہیں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے انڈر. ان کو جج کون پوسٹ کرتا ہے؟ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس. ہم نے کئی حافظ صاحب کو نہیں پتا، حافظ صاحب دوبارہ سے ہم نے کتنے ججز پہ اعتراضات کیے، حافظ صاحب کو میں بتا دوں گا کتنی اپلیکیشن، اور عمران خان نے کتنے اعتراضات کیے ججز کے. میں نام نہیں لینا چاہتا جو سائفر میں تھے، جو توشہ خانہ میں تھا، نہیں چاہتے. اچھا، اس میں بلکہ ایک سپریم کورٹ نے ایک جج کے بارے میں جو القادر کا لکھے، اس وہاں ایک فیصلہ ہے ان کے خلاف. ATC کی کورٹ سینٹرل کورٹس میں ہے. میں کسی اور اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ تمام جو کیا ہے ابھی منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے کیا ہے. اتنی جلدی میں کیا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ جی یہ کراؤ، ان کو ڈی سیٹ کراؤ اور یہ کرا کے حافظ صاحب اس پہ اور ایبسولوٹ میجارٹی لو اور اپنا کرو، جس طریقے سے یہ پارٹی پہلے کرتی ہے. دیکھیں نہیں، یہ 27ویں ترمیم میں کیا ایسی چیز ہوگی جس کے لیے اتنی آپ 27ویں ترمیم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی. اب دیکھیں نا، میں 27ویں ترمیم کے بارے میں کیا ڈر ہے؟ پی ٹی آئی کو کیا ڈر ہے؟ کبھی کچھ کہتے ہیں کہ جی اس کو ون ٹائم ویلیڈیٹ کیا جا رہا ہے، کچھ کہتے ہیں جی مائنز اینڈ منرل پہ ایک ایکٹ کی شکل میں وہاں میجارٹی کم کی جائے گی، اس کو فاٹا کو اس میں ضم کے مختلف باتیں ہیں نا. ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں سزا یافتہ لوگوں کے اس کے خلاف. آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ؟ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کی پارٹی کو دیوار سے لگا دیا گیا. آپ کے ایک منٹ میری بات سن لیں پھر آپ جواب دیجیے گا. آپ کی پارٹی کو دیوار سے لگا دیا گیا، بالکل. آپ کے لوگوں کو نااہل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس کیا راستہ بچا؟ آپ کے پاس راستہ بچا عوام کے ساتھ آئیں، عوام کی تحریک چلائیں. کیا اب آپ تحریک چلائیں گے یا پھر ہمیں اسی طرح ہوگا کہ 4 بندے ایک گلی میں نظر آ رہے ہیں، کسی رہنما کے ساتھ 15 بندے کھڑے ہیں، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم نے 90 دن مزید احتجاج کرنا، کیا کریں گے آپ؟ میں بتاتا ہوں. یہ تو مانتے ہیں نا آپ بھی، کم از کم اتنی گواہی اگر آپ سامنے نہیں دے سکتے کہ اس پارٹی نے ایک آدمی اندر بیٹھا ہے. حافظ صاحب سے میں پوچھتا ہوں، یہ تو گواہی دے دینا کہ اس نے ووٹ لیا ہے اور وہ 4 صوبوں کی جماعت ہے، 4 صوبوں کی جماعت ہے. ٹھیک ہے نا، یہ فیکٹس ہیں کہ فارم 45 پہ ہمارے لوگ جیتے ہیں، پارٹی جیتی ہے. کیا اس عوام، اگر آپ اس اس عوام کو آپ مائنس کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، عوام کو مائنس نہ کریں. عوام کا مینڈیٹ کنسٹیٹیوشن نے دیا ہے، رائٹ آف ووٹ، اور سیکرٹ بیلٹ تھا. انہوں نے 8 فروری کو بتا دیا کہ میں عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہ رہا ہوں. عوام آپ کے ساتھ ہیں؟ عوام، میں ابھی بتاتا ہوں، نکال لیں عوام. دیکھ میری بات سنیں نا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے اوپر 5 پرچے ہیں اور 788 کے ہیں، میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہے. یار وہ نہیں کر رہے. یہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ آپ ابھی آپ کو پتہ نہیں. میں بتا دیتا ہوں، ابھی جن کے ٹرائل چل رہے تھے ان ٹرائل والے لوگوں کو انہوں نے اٹھا لیا باہر سے. تو یہ اسٹیٹ نہ کرے، اسٹیٹ یہ نہ کرے بھائی. یہ آپ کا گورنمنٹ کو کہتے ہیں، گورنمنٹ پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ نکل کے دکھائیں. بالکل کم ٹائم ہے. کمر، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کہا گیا ہے نا کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس جو ہے منسٹری آف لا نوٹیفیکیشن کرتی ہے ود دی کنسلٹیشن آف دا چیف جسٹس. ہر پاکستان کے سارے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے بھی نوٹیفیکیشن منسٹری آف لا کرتی ہے. سینٹرل جج ہیں سر، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے ان کو ریموو کرنا یا ان کو ہٹانا جو ہے وداؤٹ کنسلٹیشن آف دا چیف جسٹس کنسرنڈ ہائی کورٹ ہے ہی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا ان کیسز کے اندر جو ہے کسی نے کہا کہ اس جج کے اوپر ہمیں اعتراض نہیں ہے؟ چیف جسٹس کنسرن ہائی کورٹ کو کہا کہ جی آپ وہ کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد ہمیں سب پہ یہ اعتراض ہے. دیکھیں نہیں، میں نے آپ سے یہ ایگزامپل دی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی ایک ایسا فیصلہ بتائیں کہ جو جہاں سے انہیں ریلیف نہ ملا ہو. انہیں پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف نہ ملا ہو، انہیں لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف نہ ملا ہو، انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے
یہ کمبر صرف اور صرف ایک شیلڈ اور ڈائیورٹ کرنے کی کوشش ہے جس کا حقیقت سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا اس کو بیان کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس جوڈیشری کے اندر کانسٹیٹیوشنل بینچ جو تھے، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بلائیں کہ جنہوں نے کانسینٹ یا کانکرنس دی تھی اس جوڈیشل بینچ کو بنانے کی یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کو بنانے. تیسرا یہ ہے کہ جتنے پوائنٹس یہ میڈیا کے اوپر آ کے لیتے ہیں یا جوڈیشری کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اگر اتنی کنسنٹریشن جو ہے اپنے کیسز کے اوپر کر لیں اور کیسز کے اندر جا کے وہ چیزیں دیکھیں تو شاید وہ ریزلٹس. کیا انہوں نے کوئی لیگل ٹیم بنائی ان اے ٹی سی کے کورٹس کے کیسز کرنے کی؟ تو یہ ساری چیزیں، یہ جو ہے آپ کا بھی موقف آ گیا، آپ کا بھی عوام بہترین جج ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. اپیل کا فورم، وہاں پہ ان پوائنٹس کو اٹھائیں اور اس چیز کو ایک لیگل بیٹل. آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم پروگرام سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جو ہے وہ امریکہ اور بھارت کے درمیان جو ایک تلخی کا ماحول پیدا ہوا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا امبیسڈر مسعود خان صاحب نے، امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں. ان سے جانیں گے امریکہ کی جانب سے جو نئی ٹیرف پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے جس میں پاکستان پہ 19% ہے، جبکہ ہمارے ہمسایہ ملک روایتی حریف بھارت پہ 25% ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس سے قبل ٹرمپ کی جانب سے جو ٹویٹ کی گئی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ پاکستان اور جو امریکہ ہے وہ ساتھ مل کے آئل ایکسپلور کرے گا. ان ساری چیزوں پہ بھی ڈسکشن کریں گے. بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سر، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے ایک ریلیف، جب خطے کے دیگر ممالک ہم دیکھتے ہیں تو سب سے کم ٹیرف پاکستان کے لیے لگا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو آپ؟ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو بھی مذاکرات ہوئے ہیں وہ خیر سگالی کے ماحول میں ہوئے ہیں اور اس کے بعد دو طرفہ ہوئے ہیں. جو بھی ٹیرفس ہیں وہ دو طرفہ ہیں، یعنی یہ ایک قسم کی ون ون سچویشن ہے. جبکہ ہندوستان اپنی شرائط ڈکٹیٹ کروانا چاہتا تھا تو وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوا. ہندوستان سے ہمارا تقابل اس لیے نہیں بنتا فی الحال کہ وہ تو اپنے آپ کو امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر کہتا تھا اور ہمیشہ چاہتا تھا کہ اس کو خصوصی رعایتیں ملیں، لیکن اس مرتبہ اسے خصوصی رعایت نہیں ملی، اسے خصوصی سزا ملی ہے اور ہمیں جو ہے خصوصی رعایت ملی ہے. اور اس میں بھلائی یہ ہے کہ اس سے ہماری برآمدات میں اضافہ ہوگا. امریکہ سے ہم ٹیکنالوجی منگوا سکیں گے، امپورٹس بھی جو ہیں. پہلے ہم ٹیکسٹائل منگواتے تھے لیکن اب جو ہے بھاری ٹیکنالوجی منگوا سکیں گے. تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہت اہم دروازے کھلے ہیں تجارت کے، اور اس کے علاوہ سروسز کے بارے میں، مطلب گڈز اینڈ سروسز دونوں کے لیے. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. آپ نے خود اپنے تعارف میں یہ بات کہہ دی کہ ایک بات ہوئے، ایک جو ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی تھی جس میں ایک اسٹرکچرڈ ڈائلاگ ہوا تھا باقاعدہ پورے کے پورے ایجنڈے کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ متوازی طور پر اورنگزیب صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں وہ وہاں کے یو ایس ٹی آر سے اور سیکرٹری کامرس کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے. تو اس وجہ سے اچھا یہ تو ہیں وہ وجوہات جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ اچانک نہیں ہوا. لیکن دوسری طرف یہ کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہندوستان سے مایوس ہو چکی تھی. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سینٹ کام آپ کی بہت اہمی ہے. جنرل کوریلا نے کانگریس میں یہ بیان دیا تھا کہ پاکستان واز اے فینامنل پارٹنر. اس کا بھی ایک اثر ہوا کیونکہ جو پینٹاگون ہے یا سینٹ کام ہے اس نے پاکستان کی حمایت کی. ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ جو مغربی ایشیا ہے جس میں میں شامل کروں گا وسطی ایشیا کو، مشرق وسطیٰ کو اور افریقہ کے کچھ حصے مثلا مصر ہو گیا یا نارتھ افریقہ ہو گیا، اس میں پاکستان اور جو مسلم دنیا میں پاکستان بالخصوص مغربی ایشیا میں پاکستان اہم ترین ملک ہے. آبادی کے اعتبار سے دیکھ لیں، خطے کے اعتبار سے دیکھ لیں، جوہری ریاست ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے پاس لائق ترین لوگ ہیں جو نہ صرف پاکستان میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ جو اس کا مسعود صاحب اس پوری پکچر کو اب اگر ہم دیکھیں، جب وہاں پہ ڈیموکریٹس تھے پاکستان متعدد کوششیں کرتا رہا، پاکستان چاہتا تھا کہ اچھے تعلقات ہو جائیں، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی لیکن اس طرح سے اثر و رسوخ شاید پاکستان کی حکومت نہیں کر سکی جو کہ رائٹ ناؤ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ہم اس میں کس کو کریڈٹ دیں؟ عمران خان صاحب کی ڈپلومیسی
ناکام رہی یا شہباز شریف صاحب کی ڈپلومیسی کامیاب ہے یا پھر وہاں پہ جو ڈیموکریٹس چینج ہو گئے ریپبلکنز آ گئے تو ٹرمپ کی جو پالیسیز تھیں وہ بالکل ہی اس سے مختلف تھیں, انہوں نے پاکستان کی طرف جو ہے رخ کیا. تو ہم اس کو سم اپ کیسے کریں گے؟ دیکھیے میں اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. اگر آپ ماضی قریب میں جاتے ہیں, جس دور کا آپ نے ذکر کیا اس وقت کچھ شکوک و شبہات ہوئے تھے. مثال کے طور پر جب 2021 میں امریکہ کی افواج کا افغانستان سے انخلا ہوا تو یہ پاکستان میں یہ بیانات آنے لگے کہ طالبان کی فتح ہوئی ہے. تو اس وقت چونکہ ان کا امریکہ کی فوج کا, امریکہ کی کانگریس کا زخم بہت ہرا تھا, کیونکہ تقریباً 20 سال جنگ لڑنے کے بعد بھی ان کو کوئی واضح کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی. اور جس طریقے سے وہاں نکلے ہیں, کوئی تقریباً 13 امریکی ایئرپورٹ پہ مارے بھی گئے تھے, اور اس کے بعد جو انہوں نے اوور دی ہورائزن اٹیکس کیے تھے وہ بھی ناکام رہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ایک فضا تھی. تو اگر اس وقت پاکستان اس کا ساتھ دیتا تھا یعنی طالبان کا, تو اس کی وجہ سے فضا مقدر ہوئی. لیکن اس سے ذرا آگے چلیں تو جو صدر پوٹن کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی جس دن اس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا, اس کی وجہ سے بھی تعلقات میں کشیدگی آ گئی تھی. اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں 2022 میں مارچ میں وہاں چلا گیا تھا, اور اس کے بعد بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران میں سفیر تھا وہاں. تو ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ریکیلیبریٹ کیے جائیں, ان میں بہتری آئے. اس میں میں یہ کہوں گا کہ امریکی ایڈمنسٹریشن, اس میں 2 حصے میں تقسیم کروں گا بلکہ 3. اس میں جو ہے پینٹاگون اور سینٹکام ہمارے ساتھ تھی. اس کے علاوہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا وہ بھی جو ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات ایک نئے سرے سے مضبوط کرنا چاہتا تھا. لیکن وہاں جو NSC تھی جو براہ راست صدر بائیڈن کے ماتحت تھی, اس میں تحفظات پائے جاتے تھے. اور ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ امریکہ کی طرف سے تحفظات پائے جاتے تھے, لیکن دوسرے جو وہاں انڈین امریکنز تھے وہ بڑی اہم پوزیشنز میں تھے, اور وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو سبوتاژ کرتے رہتے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے ہم صحیح سمت میں بڑھ رہے تھے بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں. لیکن جو انقلاب ابھی آیا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ نو کانفیڈنس موشن ہوئی اور اس کے بعد سڈنلی جو ایک چینج آیا, ڈو یو تھنک کہ وہ بھی ایک فیکٹر تھا بہت بڑا؟ دیکھیے وہ ایک سیاسی معاملہ ہے, اور اس کے بارے میں جو ہے ایز دے سے اس میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی, کیونکہ اور نہ میں اس کے بارے میں کسی قسم کی کیا سارائی کرنا چاہتا ہوں. اگرچہ میں وہاں سفیر تھا اور میں تمام معلومات سے واقفیت رکھتا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریاستوں کے درمیان تعلقات جو ہے اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے نہ خراب ہوتے ہیں نہ بنتے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ دونوں ریاستوں کے کیا مفادات ہیں. پاکستان امریکہ کو کیا فائدہ دے سکتا ہے اور امریکہ پاکستان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے. تو یہ باہمی مفاد کی بنیاد کے اوپر ابھی بھی ہمارے تعلقات اعلیٰ ترین سطح پہ استوار ہوئے. اگر اس میں کوئی چیز جو ہے فیصلہ کن ہے وہ ہندوستان سے مکمل طور پر مایوسی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اس جنگ سے ہارنے کے بعد اور بغیر کسی وجہ سے امریکہ کو اس نے للکارا, اور اس کے بعد امریکہ نے جو رول ادا کیا تھا اس سے بھی انکار کر دیا. بلکہ راج ناتھ سنگھ نے ابھی چند ہی دن پہلے جو ہے لوک سبھا میں خطاب کیا تو اس میں بھی اس نے انکار کر دیا کہ امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا, حالانکہ امریکہ کی وجہ سے یہ جنگ بندی ہوئی تھی. اور پھر بھارت بھاگتا ہوا چین چلا گیا اور ان سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم تو کسی کے ساتھ, کسی اور باہر کے ملک کے ساتھ بھی یا اس علاقے سے باہر کے کسی ملک کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہیں. ہم بائنری پالیٹکس پہ یقین نہیں رکھتے, اور ہم 2 بڑی ریاستیں ہیں ایشیا کی, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. تو یہ سارے کے سارے سگنلز جا رہے ہیں نا واشنگٹن میں. تو میں سمجھتا ہوں یہ مجموعی طور پر اگر آپ ان کو دیکھیں ان امور کو, تو اس وجہ سے پاکستان کو یہ فتح نصیب ہوئی ہے. لیکن میں یہاں ساتھ ساتھ یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو برقرار رکھنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ میں چونکہ امریکہ میں بڑے عرصے تک رہا ہوں, مجھے یہ معلوم ہے کہ انڈین امریکنز کا امریکہ کی انتظامیہ میں, کانگریس میں اور اس کے بعد ان کے اہم ترین اداروں میں بہت اثر و رسوخ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے خصوصاً امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے
کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھارت ایک غیر ذمہ دار ریاست کے طور پر ابھی سامنے آ رہا ہے. ڈو یو تھنک اٹس اے گریٹ سیٹ بیک ٹو انڈیا؟ جی اٹ از. امریکہ کے وزیر خارجہ نے پہلی مرتبہ کہا ہے. میں جب وہاں امریکہ میں ہوتا تھا تو صبح و شام ان کو یہ بتاتا رہتا تھا کہ ان کے اوپر اعتبار نہ کریں، یہ آپ کو کسی وقت دھوکہ دیں گے. وہ ہماری بات بلکہ ہماری زبان بندی کرتے تھے. اس وقت جو ہے وہ ہندوستان کے عشق میں مبتلا تھے. تو اب ان کے سامنے یہ باتیں کھل کے آ رہی ہیں. یہ اصل میں ہندوستان جو ہے بڑا ملک ہے، اس کا بھی اس کے لوگوں کا آگے بڑھنے کا حق ہے، لیکن اس نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے، کشمیر کے مسئلے کو دبایا ہے، اہل جموں و کشمیر کو برے طریقے سے ظلم و استبداد کا نشانہ بنایا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر جو ہے مسلمانوں کو ہندوستان میں مار رہے ہیں، سکھوں کو کینیڈا اور اس میں امریکہ میں نشانہ بنا رہے ہیں. تو ان کا کردار کھل کے سامنے آیا ہے. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، بالکل آخری کویشچن کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی جو امریکہ میں ملاقات ہوئی ہے، کیا اس ملاقات سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے اس سلسلے میں میں قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہاں امریکی کانگریس کا یہ رواج ہے کہ اور ان کے جو ہے کچھ لوگ جو ان کے دوست بھی ہیں وہ پاکستانی امریکنز ہوتے ہیں، یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. ان سے کیا نتائج اخذ ہو سکتے ہیں کیا نہیں ہو سکتے اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ یہ وہاں کا کلچر ہے کہ جب لوگ آتے ہیں اپنا نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں تو عام طور پہ امریکن کانگریس مین اور سینیٹرز کے دروازے کھلے ہوتے ہیں بات سننے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.